नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिही अन्ना खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। डियर स्टूडेंट्स, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है मियाँ बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से हम बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको ये टिप भी दूंगा कि जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहू के झगड़े हैं या और कोई फैमिली के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरह सेल किया जाए। बड़ी छोटी सी है लेकिन बड़ी अहम टिप है, आखिर तक ज़रूर जुड़े रहिएगा, देखिएगा। तो हम बात कर रहे थे मियाँ बीवी की। अल्लाह ताला ने इंसान के बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं, लेकिन वो सारे रिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला ने ख़ुद बनाए हैं, यानी इंसान की तरफ से उसमें कोई चॉइस शामिल नहीं थी। इंसान से पूछकर उसको माँ बाप नहीं दिए गए, उसको औलाद नहीं दी गई, उसके बहन भाई जो है वो इंसान की मर्ज़ी से नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा वाहिद रिश्ता है जो इंसान ख़ुद बनाता है, ख़ुद क्रिएट करता है, यानी बाकी तमाम रिश्ते अल्लाह की तरफ से हैं, गॉड गिफ्टेड है, और ये वाहिद रिश्ता है जो कि इंसान ख़ुद इसको जो है वो डेवलप करता है, ख़ुद इसको बनाता है। तो ये रिश्ता इंतहाई अहमियत का हामिल है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंसान ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। तो इंसान हमेशा मुआशरे में रहता है, सोसाइटी में रहता है, लोगों के साथ रहता है। अकेला इंसान कहीं पर भी नहीं रह सकता। आज देखें पूरी दुनिया में 8 अरब के करीब लोग हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम जो है वो एक सोसाइटी में रहते हैं, मुआशरे में कुछ लोगों का ग्रुप एक साथ रहता है, अकेला नहीं रह सकता। इसलिए जो मुआशरा है, जो सोसाइटी है, उसका बेसिक जो प्राइमरी जो यूनिट है, जो बेसिक सेल है, जो प्राइमरी यूनिट है वो घर है। जो इंस्टीट्यूशन प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है वो घर है, यानी घर से ही मुआशरा कायम होता है। जब बहुत सारे घर होंगे तो फिर वो मुआशरा कायम होगा, घर के अंदर अफराद होंगे और फिर मुआशरा जो है वो बनता और बढ़ता चला जाएगा। तो घर के अंदर जो प्राइमरी चीज़ है, जो बुनियादी रिश्ता है, वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। हम अक्सर पूछते भी हैं जब स्टूडेंट से कि बुनियादी रिश्ता कौन सा है, तो बच्चे कहते हैं कि माँ बाप का। नहीं, माँ बाप का रिश्ता अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है, लेकिन सबसे बुनियादी रिश्ता मियाँ बीवी का है। और मज़े की बात यह है कि सबसे पहला रिश्ता भी अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का ही कायम किया था। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फिर उसके माँ बाप को पैदा नहीं किया, ना उसके औलाद को पैदा किया, बल्कि उसमें से उसकी जो है वो बीवी को पैदा किया। यानी इंसान का जो पहला रिश्ता है उसका मर्द और औरत का और बीवी का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता कायम किया गया। तो इन चंद पॉइंट्स से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल जो है वो रिश्ता है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये रिश्ता सही नहीं है, मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुक़ सही नहीं है, तो फिर मुआशरा जो है वो बेहतर नहीं हो सकता। अगर हम सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं, इंसान का इर्तिका चाहते हैं, इंसान का सिविक सेंस डेवलप करना चाहते हैं, इंसान का करैक्टर बेहतर करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? उसका वाहिद तरीका यही है कि उसका जो घर है, घर में से तरबियत शुरू की जाए। और तरबियत का बुनियादी अंसर, पहला अंसर क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला कदम क्या है कि मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक़ सही होना। अब वो ताल्लुक़ कैसे सही होगा, उनके आपस में क्या हकूक़ व फ़राइज़ हैं, उस पर हम बात करेंगे। आज हम थोड़ा सा जो है वो उसकी पहले अहमियत पर बात करें, तो फिर हम हकूक़ व फ़राइज़ पर भी आगे बात करते हैं। सबसे पहले सूरह निसा की आयत नंबर, सूरह निसा सूरत नंबर 4 और आयत नंबर 21, इसमें अल्लाह ताला ने निकाह की अहमियत को जो है वो उजागर की है। निकाह की अहमियत का क्या है कि निकाह जो है वो एक ऐसा मुक़द्दस अहद व पैमा है। उस अहद व पैमा के तहत इंसान जो है वो सारी उम्र अपनी बीवी के साथ गुजारता है। बीवी जो है, मर्द अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारता है और बीवी उस अहद की वजह से अपने मर्द के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि बीवी जो है, नेक बीवी जो है वो इंसान का आधा ईमान है, मर्द का आधा ईमान है। आधा ईमान का मतलब क्या है कि वो पियस वूमेन जो है, वो जो नेक औरत है, वो उसको प्रिवेंट्स करती है, उसको रोकती है, हस्बैंड को रोकती है, किससे? बुराई के कामों से। वो उसको जो है वो मुख्तलिफ जिनसी तस्कीन देती है, उसको चोरी बेईमानी से रोकती है, उसको बाहर इंटॉक्सिकेशन से रोकती है, उसको खुद
تسکین پہنچاتی ہے، تو وہ مرد جو ہے وہ باہر نکل کے جو برائیاں جو اس نے کرنی ہوتی ہیں جب کر سکتا ہے اس سے روک کے رکھتی ہے، اس کو وہ تسکین پہنچاتی ہے۔ ان سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان سب کی وجہ سے جو ہے وہ اس مضبوط عہد و پیما کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دوسروں کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک انسانی رشتہ جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یہی جو بیوی ہے کل کو ماں بننے والی ہے، اگر آج اس کی بیوی کی حیثیت سے ہم اس کی خدمت نہیں کریں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کو عزت نہیں دیں گے، تو پھر جب وہ ماں بنے گی تو پھر اس کو عزت کیسے ملے گی؟ یعنی آج جب میں اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کی عزت نہیں کرتا تو پھر بچے جو ہے وہ اپنی ماں کی عزت کیسے کریں گے؟ پھر ہم کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بچے اپنی ماں کی خدمت کریں گے؟ تو سب سے پہلے مرد کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کو کتنی عزت دینی ہے، کتنی اہمیت دینی ہے، اس کو اس رشتے کو سمجھنا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تم میں سے جو ہے وہ تمہاری جنس میں سے ہی یہ تمہاری بیویاں پیدا کی گئی ہیں، تمہارے شوہروں کو پیدا کیا ہے۔ ازواجکم مطلب دونوں کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ تمہاری بیویاں بھی اور تمہارے شوہر بھی، یعنی دونوں جو ہیں وہ تمہاری جنس میں سے پیدا کیے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک انسان ہے تو دوسرا کوئی فرشتہ ہے یا کوئی جن کو جو ہے وہ ساتھ میں ملا دیے، نہیں۔ انفسکم ازواجا، اب کیوں بنایا ہے؟ اب اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری اور بڑی واضح الفاظ میں جو ہے وہ بات کر دی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تسکین کا سبب بنے، ایک دوسرے کو راحت کا سبب بنے۔ اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ان کو جو ہے وہ آپس میں محبت اور ہمدردی قائم کی ہے۔ یہ محبت اور ہمدردی مطلب لو اینڈ مرسی، میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی طور پر، آپ کبھی غور کریں کہ مرد اور عورت جو ہے وہ کبھی ایک دوسرے کو جانتے نہیں، دیکھے نہیں، ملے نہیں، لیکن جس دن ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو یہ رشتہ ان کے لیے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکی اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، سب کو چھوڑ کر جو ہے وہ شوہر کے گھر پہ آ جاتی ہے۔ شوہر اپنے سارے رشتہ دار سب چیزیں چھوڑ کر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور شوہر اپنی بیوی کے لیے یا بیوی اپنے شوہر کے لیے اپنے والدین کو، اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کہ اس رشتے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی طور پر یہ محبت قائم کی ہے، اور ایک اس میں رحمت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ دیکھیں، اگر یہ محبت قائم نہ ہوتی، یہ تعاون، یہ ہمدردی نہ ہوتی، یہ اپنی اس جوڑے کے لیے، اپنے میاں بیوی کے لیے یہ اپنے رشتہ داروں کو نہ چھوڑتے، تو پھر نیا گھر ڈیولپ نہ ہوتا۔ آج کل بہت سارے لوگ ہیں نا، وہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ سیپریٹ کرتے وقت بڑے گھبراتے ہیں، بڑے لڑائیاں کرتے ہیں، اور بڑی پریشانیوں کا سبب بن جاتا ہے ان کے لیے، جبکہ یہ ایک سسٹم ہے، یہ اللہ نے سسٹم دیا ہے۔ اب ان کی شادی ہو گئی ہے تو ان کو ایک الگ گھر میں ان کو شفٹ کریں، ان کو ایک الگ سلسلہ بنا کر دیں تاکہ وہ اپنی فیملی کو ڈیولپ کریں اور معاشرے کے ارتقاء کا سبب بنے، انسانوں کے ارتقاء کا وہ سبب بنے۔ ہم ان کو جوڑ کے رکھتے ہیں، وہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ جو ہے وہ ان کو آپس میں جو ہے وہ ایک ہی گھر میں رکھنے پر مضر ہوتے ہیں۔ اس کے بہت سارے پھر سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ بہتر تو یہ تھا کہ اگر جب وہ جس دن وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں الگ رہنا چاہیے، تو اسی دن والدین ان کو الگ کر دیں، ان کا کچن الگ کر دیں۔ لیکن جب ہم ان کو زوری رکھتے ہیں تو پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر آخر کار وہ دوبارہ سیپریٹ تو ہو جاتے ہیں، اپنی فیملی سیپریٹ کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اتنا نقصان ہو چکا ہوتا ہے کہ اب وہ آپس میں بھائی ملنے سے بھی چلے آتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو پہلے ہی جو ہے وہ مد نظر رکھیں، اور جیسے ہی کوئی تنازع کھڑا ہونے لگے یا اس کے بغیر بھی آپ جو ہے وہ ان کی فیملیز کو، جیسے ہی وہ فیملی بڑی ہو، ڈیولپ ہو، تو آپ ان کو الگ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی حوالے سے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 5066 میں فرماتے ہیں نکاح کی اہمیت کے حوالے سے کہ جو نوجوان بھی جو ہے وہ نکاح کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ
نکاح کر لے. اور کیوں نکاح کر لے؟ کہ یہ نکاح ہی جو ہے وہ انسان کو بہت ساری برائیوں سے روک کے رکھتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا نا کہ روزہ جو ہے وہ گناہوں کے مقابلے میں جو ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے. جو انسان جو ہے روزے کی حالت میں بہت سارے گناہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. تو ایسے ہی بیوی بھی جو ہے، شادی بھی جو ہے، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے بہت سارے گناہوں سے بچنے کا سبب بنتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتزوج النساء فمن راغب عن سنتی فلیس منی. یعنی میں بھی عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، میں نے بھی عورتوں سے نکاح کیے ہیں، میں نے بھی شادیاں کی ہیں، اور جو میرے طریقے سے انحراف کرے گا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں. یعنی اسلام میں مونیٹسزم نہیں ہے، یعنی خانقاہیت جو ہے وہ نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان بیچلر رہے، جنگلوں میں نکل جائے، عبادت خانوں میں بیٹھا رہے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ کیے؟ فلیس منی، یعنی نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو نکاح نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعلق ہی توڑ لیا. تو نکاح کی بڑی اہمیت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کریں اور پھر جو ہے وہ اپنا دین کو بھی جو ہے وہ مکمل کریں اور گناہوں سے بچیں. آگے چلتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5138. نکاح کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے عورت کو بھی جو ہے وہ اتنا ہی حق دیا جتنا مردوں کو، کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اپنے شوہر کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنی وائف کو جو ہے وہ سلیکٹ کر سکیں. اس میں والدین جو ہے وہ صرف وہ اپنے بچے کی، بیٹے کی، بیٹی کی جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، سلیکشن میں ان کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں، اچھائی برائی سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ بچے کا، لڑکے کا یا لڑکی کا ہی ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5138. ایک عورت خنسہ بنت خادم وہ آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں میرے والد نے میرا نکاح میری مرضی کے بغیر کر دیے. دیکھیں کہ اس شخص نے اپنی بچی کا نکاح بچی سے پوچھے بغیر کر دیا. اب بچی کو اس پر اعتراض ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میرج کو نل کر دیتے ہیں، نلیفائڈ کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی نکاح کو ختم کر دیتے ہیں اور اسے جو ہے وہ آزاد کروا دیتے ہیں. یعنی کہ صرف وہ کہتی ہے کہ میری مرضی نہیں ہے، مجھ سے پوچھا نہیں گیا، میں یہ پسند نہیں کرتی کہ میری مرضی کے بغیر نکاح کر دیا جائے. اسی سلسلے میں ایک اور حدیث مسند احمد بن حنبل میں آتی ہے، حدیث نمبر 2469. ایک عورت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہے کہ میرے والدین نے میری مرضی کے بغیر نکاح کر دیا، اب میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری مرضی ہے، تم اس نکاح کو چاہے تو قائم رکھو اور چاہے تو ختم کر دو. یعنی لڑکی کی اتنی اہمیت ہے اس فیصلے میں کہ اگر وہ راضی نہیں ہے تو پھر وہ نکاح نہیں ہوگا. اب وہ جو ہے وہ عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل اختیار دے دیتے ہیں کہ چاہے تم شادی کو قائم رکھو چاہے ختم کر دو. یہی حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ میں بھی آتی ہے. تو آگے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس شادی کو جاری رکھوں گی، لیکن میں والدین کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ فیصلہ، یہ اختیار میرا ہونا چاہیے. یعنی یہ والدین کا اختیار نہیں ہے کہ وہ جہاں چاہیں بچوں کی شادی کر دیں. اور ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں، خصوصاً ہمارے اس بر صغیر پاکستان، انڈیا میں یہ مسائل بہت ہوتے ہیں کہ والدین چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے بچے شادی کریں. ایسا نہیں ہے. اسلام نے اس کو بالکل جو ہے وہ ختم کیا، اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات لگائے، اس کو بالکل نل اینڈ جو ہے وہ کر دیا ہے تاکہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکے. لیکن یہاں ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ مرضی سے شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھاگ کے جائیں اور کورٹ میرج کر لیں. لیکن مرضی تو شامل ہوگی، لیکن اس میں والدین کا ہونا لازمی ہے. لڑکی جو ہے وہ اپنے ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. اور یہ کورٹ میرج کا سلسلہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاکستانی قانون کے مطابق تو ہے، لیکن شریعت نے اس کو جو ہے وہ بالکل رد کیا ہے، اس کو بالکل جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ولی کے بغیر عورت کا نکاح جو ہے وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. جامع ترمذی میں یہ روایات موجود ہیں. تو
تو اب لڑکی کو یہ چاہیے کہ اگر اسے کوئی پسند ہے تو وہ اپنے والدین سے بات کرے، والدین کو منائے، ان کو اس طرح سے جو ہے وہ ثابت کرے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ بچی کی کہیں شادی کرنا تو والدین کو چاہیے کہ بچے کے ساتھ ڈسکشن کریں، ان کو یہ باور کروائیں کہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کیا نقصانات ہیں، کیا فائدے ہیں، کیا حقیقت ہے، ساری چیزیں سامنے رکھ کے یعنی ڈسکشن کی جائے، ڈسکشن سے یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ والدین زوری نکاح کر دیں یا جو ہے وہ بچی بھاگ کر نکاح کر لے، تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ غلط ہیں، اسلام نے دونوں کو جو ہے وہ رد کیا ہے۔ اس کے حوالے حقوق کے حوالے سے آگے چلتے ہیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت بھی ویسے ہی حق رکھتی ہے جیسے مردوں کے حق ہیں، یعنی دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ اب دونوں کے حقوق برابر ہیں کا مطلب کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت کے حقوق کم ہیں، مرد کے حقوق جو ہیں وہ زیادہ ہیں، مرد جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، مرد عورت کے اوپر حکمرانی کرے، مرد جو ہے وہ عورت پر باس بن کر رہے، ایسا نہیں ہے۔ مرد کے بھی حقوق اتنے ہی ہیں اور عورت کے بھی حقوق اتنے ہی ہیں۔ آیت نمبر 228 سورہ بقرہ۔ لیکن مرد جو ہے مین ہیو اے ڈگری اینڈ رسپانسبلٹی ابو دیم، مین جو ہے مرد کے اوپر جو ہے وہ رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں۔ آئیے وہ آیت کے الفاظ پر بھی غور کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یعنی عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت ہے، یہاں جو ہے وہ درجہ کا مطلب فضیلت کیا گیا ہے، لیکن درجہ کا مطلب فضیلت نہیں ہوتا۔ درجہ کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے، عورتوں سے زیادہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ مردوں پر ہے۔ کیوں مردوں پر زیادہ ہے؟ اس کو گھر کا سربراہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے، یعنی نان نفقہ جو پورا کرنا ہے وہ مرد نے پورا کرنا ہے، باہر کے معاملات جتنے ہیں وہ مرد نے دیکھنے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ مرد کو یہ کہا گیا ہے کہ رسپانسبلٹی زیادہ دی گئی ہے۔ اور انسٹیٹیوشن جب کہ ہوتا ہے، ہوم از اے انسٹیٹیوشن، گھر جو ہے وہ ایک ادارے کی طرح ہے، اس ادارے کا کوئی ایک سربراہ ہونا چاہیے، تو سربراہ جو ہے وہ مرد کو سربراہ قرار دیا گیا ہے، اور سربراہ ہونے کی وجہ سے اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس کے اختیارات تو بڑھتے ہیں، لیکن اصل جو بات کیا ہے کہ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو رسپانسبلٹی جو بڑھتی ہیں، اب اس نے زیادہ ذمہ داری سے کام کرنا ہے اور عورتوں کا، بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ہاں ایک اور آیت جو مشہور ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34، جس میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے الرجال القوامون علی النساء۔ قوامون مطلب کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر ایک درجہ زیادہ رکھتے ہیں، مرد جو ہے وہ زیادہ ان سے قوی ہیں۔ لیکن قوامون کا مطلب کیا ہے؟ قوامون لفظ ہے اقامہ سے، جیسے نماز کو قائم کرنا، اقامہ کا مطلب ہے کھڑے ہو جانا۔ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں بھی یہ ایک کہاوت مشہور ہوتی ہے کہ اب لنگوٹ کس لو، یعنی کھڑے ہو جاؤ اور لنگوٹ کس لو، یعنی اب محنت مشقت کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو زیادہ محنت کرنی ہے، مردوں کو زیادہ رسپانسبلٹیز ادا کرنی ہے، مردوں کو اپنے خرچے کے لیے بھی کمانا ہے اور عورتوں کے خرچے کے لیے بھی کمانا ہے۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ مرد جو ہے وہ باس ہو گئے، مردوں کو کوئی عورتوں کے اوپر کوئی زیادہ فضیلت دے دی گئی ہے یا عورتوں کو ڈیگریڈ کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ مردوں کو طاقت، یعنی قوامون مطلب کھڑے ہونے کا کہا گیا ہے کہ لنگوٹ کس کے جو ہے وہ محنت کرنا شروع کر دیں۔ اسی حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ارینج میرج ہے، بس بیوی تو مجھے پسند نہیں ہے، شوہر مجھے پسند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بیوی پسند نہیں ہے تو پھر تم جو ہے وہ، اگر تمہیں وہ ناپسند ہے یا کوئی مسئلہ ہے
تو پھر اس کی وجہ سے تم اس کے جو ہے وہ نفرت نہیں کرو اس کے ساتھ، کیونکہ کوئی ایک چیز اگر ناپسند ہے تو دوسری چیزیں بھی تو اس کے اندر اچھی ہوں گی نا. یعنی کوئی چیز، دنیا کی کوئی چیز، بلکہ کوئی انسان بھی جو ہے وہ مکمل طور پر 100% اچھا نہیں ہوتا، سوائے انبیاء اکرام کے. انبیاء اکرام معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی غلطی گناہ نہیں ہوتی، لیکن انسانوں سے تو ہو سکتی ہے. تو میاں سے بھی شوہر سے بھی ہو سکتی ہے، بیوی سے بھی ہو سکتی ہے. اس لیے جو ہے وہ اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو دوسری بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہوتی ہیں. تو لہٰذا ہمیں ان کی طرف غور کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی ایک پوائنٹ، کوئی ایک چیز پسند نہیں ہے اور پھر جھگڑا کر کے اس کو ہم انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیں، گھر کو تباہ کر دیں، بچوں کی زندگی داؤ پر لگا دیں. بلکہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کے اچھائی کے پہلو جو ہیں وہ ہمیں بھی سامنے رکھنے چاہیے. اس حوالے سے ایک اور چیز کہ ہمارے ہاں بیوی کو جو ہے وہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہاؤس وائف، یعنی ہاؤس کی بیوی، جیسے ہوتا ہے نا فلاں کی بیوی، تو ایسے ہاؤس وائف مطلب گھر کی بیوی. تو یہ ایک انگلش ٹرم ہے، لیکن اسلام نے اس کو گھر کی بیوی نہیں کہا. اسلام نے کہا ہے کہ وہ گھر بنانے والی ہے، گھر سنوارنے والی ہے. تو اس کے لیے لفظ جو ہے وہ ہاؤس ہوم میکر اس کو کہنا چاہیے، کہ اس کو ہاؤس وائف نہیں، ہوم میکر کہنا چاہیے، کہ وہ گھر کو بناتی ہے، گھر کو سنوارتی ہے. اور ایک اور آیت جو کہ بڑی اہم ہے، اس کے حوالے سے یہ حقوق کے حوالے سے بات بہت کلیئر ہو جائے گی، فرائض کے حوالے سے بھی. سورہ نساء کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 187 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہیں، یعنی عورتیں جو ہیں وہ تمہارا لباس ہیں اور تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اب لباس کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، یعنی یو آر دا گارمنٹس آف یور وائف اینڈ وائفس آر دا گارمنٹس آف ہسبینڈ. تو یہ گارمنٹس کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، یہ لباس کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس لباس کے بہت سارے فوائد ہیں. لباس، یہ کپڑے ہم کیوں پہنتے ہیں؟ ہم اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، نمبر 1. نمبر 2، ہم گرمی سے، پسینے سے، ہوا سے، شدت سے، موسم کی شدت سے بچنے کے لیے بھی ہم کپڑے پہنتے ہیں. نمبر 3، ہم اپنے عیب چھپانے کے لیے بھی کپڑے پہنتے ہیں. نمبر 4، ہم خوبصورتی کے لیے لباس پہنتے ہیں تاکہ ہم اچھے نظر آئیں. تو یہ میاں بیوی جب ایک دوسرے کا لباس ہیں، مطلب کہ وہ ایک دوسرے کی پوشیدہ راز جو ہے وہ اس کو رکھنے والے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ میاں شوہر جو ہے وہ بیوی کے راز کو ظاہر کرے اور بیوی جو ہے وہ شوہر کے راز دوسروں کو بتاتی رہے. تو اسی طرح سے جیسے لباس جو ہے وہ انسانی جسم کو موسم کی شدت سے بچاتی ہے، گرمی سے بچاتی ہے، ہوا سے بچاتا ہے، ایسے ہی شوہر بیوی کی حفاظت کرتا ہے. ایسے ہی بیوی مرد کی شوہر کو گناہوں سے بچا کر رکھتی ہے. ایسے ہی جو لباس ہم خوبصورتی کے لیے پہنتے ہیں، اچھا لگنے کے لیے پہنتے ہیں، تو ایسے ہی بیوی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے، شوہر جو ہے وہ بیوی کے لیے ایک اچھائی کے لیے ہوتے ہیں، یعنی اس کی شخصیت کو ابھارتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں، اس کے کریکٹر کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہوتے ہیں. اور ایک اور لباس کی جو خاصیت یہ بھی ہے کہ لباس سے میرا جسم چھپا ہوا نہیں ہوتا، یعنی لباس اور جسم کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. ایسے ہی شوہر اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف کو بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ہے، ایک دوسرے سے چیزیں چھپانی نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کا لباس بن کے رہنا ہے، ایک دوسرے کے عیب بھی چھپانے ہیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ بھی نہیں دینا ہے. ایک میاں بیوی کے رشتے میں کسی تیسرے کو بھی نہیں آنا چاہیے. تو اگر کوئی تیسرا آئے گا تو پھر وہ لباس ہو جائے گا، یہ لباس جو ہے وہ ہمارا بیکار ہو جائے گا. تو اس طرح سے میاں بیوی کے درمیان میں بھی کوئی اگر تیسرا آ جاتا ہے تو پھر وہ تعلقات، وہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. اگر کچھ عنوانات کے حوالے سے، ٹاپکس کے حوالے سے بات کریں تو جو خاوند کے جو حقوق ہیں وہ یہ ہے کہ خاوند، بیوی جو ہے وہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے. وہ کیوں کرے کہ شوہر جو ہے وہ سارا دن باہر جا کر کماتا ہے، باس کی جھٹکیاں کھاتا ہے،
دکانداروں کے ساتھ بحث کرتا ہے، سفر کی تکلیفیں صعوبتیں برداشت کرتا ہے، تھکا مانے جب گھر آتا ہے تو پتہ چلا کہ بیوی جو ہے وہ آگے اس سے لڑنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ تعلقات کو خراب کرتی ہیں. تو یہ گھروں میں بیویوں کو دیکھنا چاہیے کہ شوہر جب آئے تو اس وقت جو ہے ذرا بہتر انداز میں بات کریں، اپنا حلیہ ذرا بہتر انداز میں رکھیں، اپنے آپ کو بنا سنوار کر اپنے شوہر کے سامنے پیش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ بیوی میک اپ اپنے شوہر کے لیے کریں، اپنے شوہر کے لیے اچھے کپڑے پہنے، خوبصورت بن سنور کر جو ہے وہ شوہر کے سامنے آئے. جب شوہر کے آنے کا ٹائم ہو تو بڑے اچھے انداز میں اس کے ساتھ جو ہے رویہ، کریکٹر، اخلاق سے اس کے سامنے جو ہے وہ پیش آئے. ایسے نہیں ہو کہ سارا دن گھر کے کام کرتے ہوئے میلی کچیلی گندے کپڑے اور سر باندھا ہوا اور بدبو آ رہی ہے اور بچوں کے ساتھ لڑ کے جھگڑا اور جو ہے وہ بالکل بلڈ پریشر ہائی کر جو ہے نا اس وقت شوہر سے ملنا شوہر آیا اور اس کو یہ رویہ دیا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ شوہر جو ہے وہ سکون کو پھر باہر ڈھونڈنا شروع کرتا ہے. ایک اور چیز بڑی اہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ تھلوں پر بیٹھتے ہیں، باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ہوٹلنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ایک جو وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے گھروں میں جو ہے وہ ان کو سکون نہیں ملتا. تو انسان جب سکون کی تلاش میں ہوتا ہے تو پھر وہ گھر سے باہر جا کر سکون جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ تمہاری جنس میں سے ہیں اور تمہیں سکون پہنچانے کے لیے. تو شوہر کو بیوی کو سکون پہنچانا چاہیے اور بیوی کو شوہر کو سکون پہنچانا چاہیے. جبکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ الٹا جو ہے وہ بے سکونی کا سبب بن جاتے ہیں. اور ایک اور جو خاوند کا حق یہ ہے کہ بیوی جب سارا دن گھر میں ہوتی ہے تو شوہر کی عزت اور مال کی جو ہے حفاظت کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے. کیسے نہیں ہے کہ شوہر صبح باہر گیا تو بیوی جو ہے وہ گھر کا مال دوسروں کو دے دے، اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، دوسروں کو بانٹنا شروع کر دے. ایسا نہیں، وہ مال شوہر کا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ بیوی کا حق نہیں ہے، یہ اس کا استحقاق نہیں ہے، انٹائٹلمنٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو دوسروں کو دے. اس کے ساتھ ہی وہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر باہر گیا اور بیوی جو ہے وہ فون پر موبائل پر کسی کے ساتھ دوستیاں لگا رہی ہیں، کسی سے فرینڈ شپ رکھ لی. تو عزت اور مال کی حفاظت کرنا یہ شوہر کا حق ہے. اسی طرح سے بیوی کا حق یہ بھی ہے کہ جب مرد جو ہے شادی کرے تو اس کا حق مہر اس کو ادا کرے، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ، تعاون کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے، اس کا خیال رکھے اور اس کا نان نفقہ یعنی اس کے تمام ایکسپینڈیچر جو ہے وہ شوہر نے برداشت کرنے. اگر بیوی کی کوئی آمدنی بھی ہے یعنی کوئی جاب وغیرہ ہے یا کہیں سے جو اس کے پیرنٹس کی طرف سے پیسے ملتے ہیں، کوئی آمدنی ہے، تو وہ بیوی اپنے پاس سنبھال کے رکھے گی. اپنے اوپر خرچ جو ہے وہ بھی وہ چاہے تو نہ کرے، کیونکہ اس کے اپنے کپڑے، اس کا کھانا پینا، رہائش، تمام جو چیزیں ہیں وہ شوہر نے کرنی ہے. اس کے ساتھ ہی اور حسن سلوک، صبر و برداشت، یہ دونوں جو ہیں وہ میاں بیوی کو دونوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور شوہر کو عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا چاہیے. شروع میں جیسے میں نے کہا کہ ایک ٹپ میں دوں گا، تو یہ ٹپ آزمائی ہوئی ہے اور میں نے کافی دوستوں کو مشورہ بھی دیا ہے. کچھ لوگ مجھ سے جو رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے، سوشل پرابلمس کے حوالے سے، تو جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، بھابھی اور نند کا جھگڑا ہوتا ہے. تو یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم دونوں کے ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ سپورٹ جو ہے وہ پھر پریشانی کا سبب بن جاتی ہے. بیوی کو یہ ہوتا ہے خیال کہ اب شوہر تو میرا ہے، میں جو چاہے کروں. ماں سمجھتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیوی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو میں جو چاہے کہوں اور کروں. جبکہ کرنا کیا چاہیے، وہ ٹپ یہ ہے کہ آپ بیوی کی غیر موجودگی میں، دیکھیے غور سے سنیے، یہ میاں بیوی کے جھگڑے کو ختم کرنے کی بات ہے، بڑی زبردست ٹپ ہے. بیوی کی غیر موجودگی میں، سامنے نہیں، غیر موجودگی میں ماں کو کہیں کہ بیوی جو ہے وہ میرے لیے سب کچھ ہے، میں بیوی کی برائی برداشت نہیں کر سکتا، میں دنیا کو چھوڑ دوں گا، بیوی کو نہیں چھوڑوں گا. اور پھر کیا کریں کہ جب بیوی کے پاس جائیں ماں کی غیر موجودگی میں، بہن کی غیر موجودگی میں، بیوی سے یہ کہیں کہ میرے لیے ماں کی بہت اہمیت ہے، بہن کی بہت اہمیت ہے، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، ماں کو نہیں چھوڑوں گا.
میں ماں کے لیے پوری دنیا چھوڑ سکتا ہوں لیکن ماں کو نہیں چھوڑ سکتا، ماں کے ساتھ جو ہے میں لڑائی نہیں کر سکتا۔ یعنی دونوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، اور اس کو بیوی کو یہ احساس دلائیں کہ میں ماں کے ساتھ ہوں، ماں کو احساس دلائیں کہ میں بیوی کے ساتھ ہوں۔ اس سے ہوگا کیا کہ دونوں جو ہے وہ اس غلط فہمی میں رہ جائیں گی کہ یہ اگر میں نے بیوی کے خلاف کوئی بات کی تو یہ مجھے چھوڑ دے گا، اور بیوی یہ سوچ رہے گی، اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا کہ اگر میں نے اس کی ماں کے خلاف کوئی بات کی تو یہ مجھے چھوڑ دے گا، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ دونوں نہ تو آپس میں لڑیں گی اور نہ تمہیں تنگ کریں گی۔ تو تم گھر کے سربراہ ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑی سی ٹیکنیکس جو ہے اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی جھگڑے جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ یعنی دونوں کو یہ احساس دلائیں غیر موجودگی میں، دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے نہیں، غیر موجودگی میں ہر فریق کو یہ احساس دلانا ہے کہ دوسرے فریق کی جو نہیں ہے، جو وہاں پر موجود نہیں ہے، اس کی میرے پاس بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس طرح سے گھر میں یہ ساس بہو کا جھگڑا اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسرا، اللہ سے دعا کریں، قرآن و حدیث کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میری جو ویڈیو خوشگوار ازدواجی زندگی، اس کو ضرور دیکھیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنے گھر میں جو رویہ تھا اس پر ڈیٹیل سے میں نے بات کی ہے۔ تو آج بھی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مجھے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ازواج کو یہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔